अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे। आज आपको मालूम ही है, हमारे दोस्त सहाफ़ी असद अली तूर साहब की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एक पेशी थी। आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया जाना था और हमें ये बताया गया, क्योंकि गुज़िश्ता जो समाअत थी जब उनको पेश किया गया और उनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया, FIA के हवाले किया गया, उस वक्त उन्होंने FIA ने वक्त जो है वो सुबह का चुना 8 बजे के करीब। और तब तक अक्सर जो सहाफ़ी या वकला वहाँ पर मौजूद नहीं थे और अब की बार हमने कोई रिस्क नहीं लिया और सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच गए। गो कि आज इतवार का दिन था मगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमारे साथ अक्सर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। असद तूर की जो लीगल टीम है वो मौजूद थी। तकरीबन 7:45 मैं पहुँचा जब मतीउल्लाह जान साहब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह असद अली तूर के फैमिली से 1-2 शख्स वहाँ पर मौजूद थे। कुछ ही देर में बाकी सहाफ़ी साकिब बशीर और दीगर लोग भी वहाँ पर आ गए और सिरिल अलमेडा वहाँ पर आए, हामिद मीर साहब आ गए और इसी तरह दीगर सहाफ़ी भी, अनस मलिक भी वहाँ पर पहुँचे। और कुछ ही देर के बाद हमें ये इत्तला मिली, हमारे कुछ दोस्त जो FIA की बिल्डिंग के पास मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ से निकली हैं, मुमकिन तौर पर असद अली तूर को वहाँ पर ले जाया जा रहा है। हम कमरा अदालत के करीब पहुँचे और कुछ ही देर के बाद एक APV वैन में असद अली तूर साहब को लाया गया और वो विजुअल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप देख सकते हैं कि किस हालत में असद अली तूर को लाया गया था और उनकी उस वक्त कंडीशन क्या थी। काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे और उनके चेहरे के तासुरात भी बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी दिन से कोई चीज़ खाई नहीं है। बहरहाल उन्हें कमरा अदालत में पहुंचाया गया। जज साहब जो हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब अब्बास, वो वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि वो ड्यूटी जज थे। पहले उन्होंने समाअत नहीं की थी, इतवार के रोज़ ड्यूटी जज होते हैं। वो उन्होंने वकला से पूछा। सबसे पहले FIA ने बताया कि हमें मज़ीद इनका जो रिमांड है वो दरकार है। उसके बाद जो हादी अली हैं, वकील असद अली तूर के, उन्होंने इन लेंथ अपना केस आर्ग्यू किया और काफ़ी मुदल्लल किस्म के उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। इसी तरह जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह एक बदनीति पर मबनी केस में असद अली तूर साहब को गिरफ़्तार किया गया और ये सब जानते बूझते हुए भी कि असद अली तूर को नोटिस नहीं मिला, इसके बावजूद वो FIA के पास गए। 8 घंटे तक उन्हें वहाँ पर बंदी बनाए रखा गया। वहाँ पर उनसे सवालात भी गैर मुतल्लका ही पूछे गए और नोटिस ऑब्वियसली जजेस पर तनकीद से मुतल्लिक था, मगर सवालात बाद अज़ा मालूम हुआ कि फ़ौज से मुतल्लिक पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह दूसरा नोटिस मौसूल हुआ, जो पूरी एक प्रैक्टिस हुई आपको मालूम है। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था वो असद अली तूर साहब का कमरा अदालत में बोलना था। उनका वो बयान था जो उन्होंने काफ़ी तवील दिया और नज़र आ रहा था कि आज वो दिल से बात कर रहे थे। जिस तरह असद अली तूर साहब अक्सर अपने व्लॉग्स में हम उन्हें सुनते हैं, आज तकरीबन उसी टोन में वो बात कर रहे थे, मगर आज उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी, सुनाई दे रही थी। और बताया ये गया ईमान मज़ारी की जानिब से कि असद अली तूर साहब जो हैं पिछले 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और हमारे पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आई है जिसमें नज़र आ रहा है कि जो उनका शुगर लेवल है वो इस हद तक नीचे है जैसे फास्टिंग में होता है, और वो वक्त भी शाम 6:30 बजे का है। जज साहब ने रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया, असद अली तूर साहब ने बात की। और एक और दिलचस्प बात यह है कि FIA के जो वहाँ पर तफ्तीशी थे, IO, उन्होंने भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि असद अली तूर साहब भूख हड़ताल पर हैं। गो कि उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से इन पर कोई पाबंदी नहीं है, हम इन्हें खाना भी ऑफ़र कर रहे हैं, मगर अगर ये खाएं नहीं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। बहरहाल असद अली तूर साहब ने अदालत के सामने बात की। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से मैं FIA की हिरासत में हूँ। जो सवालात हैं मुझसे पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे फ़ौज से मुतालिक हैं, जबकि जो इल्ज़ाम FIA के नोटिस में मुझ पर था वो था आला अदलिया के जजेस पर तनकीद। फिर उन्होंने ये बताया, और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि बहुत से लोग हमारे कह रहे थे कि असद अली तूर साहब जो हैं वो मसलहत का शिकार हो जाएंगे, दरमियानी रास्ता पकड़ लेंगे। उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है जो आज असद अली तूर साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की है। और असद अली तूर साहब ये कहते हैं कि पहले तो 2 फरिश्ते तफ्तीश के दौरान बाईं जानिब बैठा करते थे, अब ये होता है
کہ ایک چٹ آتی ہے جس میں غالباً ہدایات ہوتی ہیں ان افسران کو جو مجھ سے تفتیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، ولاگز کیے ہیں، ٹویٹس کیے ہیں، خبریں دی ہیں، اور میں آج بھی اپنی ان خبروں پر سٹینڈ کرتا ہوں، میں انہیں کسی بھی صورت میں واپس نہیں لے رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی خبریں کی ہیں، میری خبروں کا کسی ادارے نے آج تک انکار نہیں کیا، میری خبروں پر کسی نے تردید نہیں کی، جس تردید کو بعد ازاں میں خود اپنے ہی چینل پر چلا سکوں، ایسا کوئی موقع آیا ہی نہیں مجھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس جگہ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اسد علی طور کا جو لہجہ تھا وہ کافی زیادہ جذباتی تھا، اور کمرہ عدالت میں اس وقت ماحول بھی کافی جذباتی ہو چکا تھا جب اسد علی طور صاحب بات کر رہے تھے، اور پن ڈراپ سائلنس تھی کمرہ عدالت کے اندر۔ جج صاحب بھی ان کو بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ سن رہے تھے۔ اسد علی طور نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے ایک عجیب و غریب جگہ میں FIA کے اندر رکھا گیا ہے، اور جہاں پر کوئی کیوبیکل جو ہے وہ 8x10 کا یا 12 کا کیوبیکل ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اندر 19 افراد ہوتے ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا جو میں سچ بول رہا ہوں مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا یہ میرے ذریعے باقی صحافیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر باقی صحافی بھی سبق لیں گے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کل کو نہ ہو، لہٰذا ہم اب تنقید کرنا بند کر دیتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قبرستان کا عالم ہو؟ کیا اختیار کا غلط استعمال اسی طرح جاری رہے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں صحافی ہوں، آج تک میں قانون سے نہیں بھاگا، 1.5 سال میں نے کیس بھگتے ہیں، اور کبھی مجھے نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہے۔ پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون اور گیجٹس دیں، میں کیسے ان کو اپنے موبائل فون اور گیجٹس دے دوں، جبکہ ایک سیٹ پریسیڈنٹ ہے کہ جو صحافی ہے اس سے اس کا سورس نہیں پوچھا جا سکتا، اور نہ ہی وہ سورس دے سکتا ہے۔ اب تو عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ واضح کر چکی ہے، غالباً جسٹس ناصر الملک نے یہ بات کہی تھی اور فیصلے میں لکھوایا تھا کہ صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے۔ تو پھر بھی اب المیہ یہ ہے کہ ہماری جو FIA ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کا بھی آپ حال دیکھیں کہ ایک IO صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے موبائل فون گیجٹس جو ہیں وہ ان سے کلیکٹ کرنے ہیں، ایویڈنسز کلیکٹ کرنے ہیں، اور لہٰذا ہمیں ریمانڈ دیا جائے 10 روز کا، جج ان کو 5 روز کا ریمانڈ بھی دے دیتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ سورس آپ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد آج پھر جب یہ تمام تر باتیں ہو چکی اور ان لینتھ آرگیو کیا جا چکا وکلاء کی جانب سے اسد علی طور صاحب کی گفتگو کے بعد، IO صاحب پھر یہی کہتے ہیں کہ جیسا ابھی تک موبائل ریکور نہیں ہوا لہٰذا ہمیں مزید وقت دیا جائے اور ہم نے شواہد اکٹھے کرنے ہیں۔ یہ آج جو کمرہ عدالت کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس سے ایک بات تو بالکل ہی عیاں ہو چکی ہے کہ اسد علی طور صاحب جو ہیں ان کو آبویسلی جو کندھا ہے وہ عدلیہ کا استعمال کیا گیا ہے، ان کو ججز پر تنقید کے بہانے بلایا گیا ہے، اور بعد ازاں ان سے جو اب ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری فوج ہے اس کے اگینسٹ بھی اسد علی طور صاحب آپ کو معلوم ہے ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، اور کافی کھلا کر بات کرتے ہیں، لگی لپٹی بھی نہیں رکھتے۔ وہ غالباً اب ان کے نرغے میں ہیں، اور وہ شاید ان سے کافی زیادہ نالاں ہیں، جو مجھے تاثر مل رہا ہے آج کی اس عدالتی کارروائی سے۔ مطیع اللہ جان صاحب وہاں پر موجود تھے، اور جب اسد علی طور صاحب گفتگو کر رہے تھے اور نان سٹاپ بات کر رہے تھے، گو کہ ان کی طبیعت بھی کافی ناساز تھی، 5 دن تک اگر کسی شخص کے منہ میں ایک پانی کا گھونٹ تک نہ گیا ہو یا نوالا ایک نہ گیا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کی کیا حالت ہوگی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اسد علی طور صاحب نے یہ جو انرجی ہے یہ بچا کر رکھی تھی آج کے لیے، جج کے سامنے یہ باتیں کرنے کے لیے، اور اس وقت کوئنسیڈنٹلی کمرہ عدالت کے اندر کافی سینئر صحافی بھی موجود تھے۔ حامد میر صاحب اسد علی طور کے بالکل عقب میں کھڑے تھے، بائیں جانب ان کے مطیع اللہ جان صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے، اور بار بار ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھپکی دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ آپ صبر کریں صبر کریں۔ اسد علی طور صاحب کو مطیع اللہ جان صاحب نے جب خاموش کروایا اور جج صاحب بھی انہیں کہنے لگے کہ آپ بس تھوڑا سا ریسٹ کریں، تو مطیع اللہ جان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جج صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ صرف اسد علی طور کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ صحافت کا معاملہ ہے۔ اب اگر گیجٹس اور موبائل فونز یا جرنلسٹ کا سورس اس سے پوچھا جائے گا اور عدالت اس میں ایسا حکم دے گی جس سے یہ تاثر ملے گا کہ عدالت کے حکم پر
جرنلسٹ سے اس کا سورس لیا جا رہا ہے تو یہ بڑا ہی تباہ کن فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں جج صاحب کو یہ باور کرایا کہ یہ آپ ایسا بالکل نہ کریں۔ انہوں نے حامد میر صاحب کا بھی بتایا کہ اسی کیس کے لیے حامد میر صاحب بھی آ جائیں ہیں اور وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں، اور دیگر بھی صحافی اس بارے میں اب کافی زیادہ پریشان ہیں کہ یہ جو اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہونے جا رہا ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور صحافیوں کی آپ کہہ سکتے ہیں جو سورس ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا صحافی کے لیے لازمی ہوتا ہے، اور عدالت اس میں ایسا کوئی آرڈر پاس نہ کرے جس سے ایک نیا فلڈ گیٹ جو ہے وہ کھل جائے۔ بہرحال اس کے بعد جج صاحب نے آئی او کی 2 منٹ بات سنی اور اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ ایمان مزاری جو وکیل ہیں اسد علی طور صاحب کی، انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اسد علی طور صاحب کو اس دوران کمرہ عدالت میں ہی بیٹھنے کی اجازت دی جائے، بٹھایا جائے۔ جج صاحب نے اجازت دے دی اور اسد علی طور صاحب کو ہم اپنے ساتھ پیچھے کرسیوں پر بٹھا لیے ہم نے، اور فردن کیونکہ اسد علی طور کے جو کزنز تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، حامد میر صاحب تھے، مطیع اللہ جان صاحب تھے، انس ملک، ثاقب بشیر اور بھی دیگر کئی ساتھی وہاں پر موجود تھے، متی بھائی تھے۔ ہم لوگ فردن ان کے پاس گئے، اور ہادی علی جو وکیل ہیں اور ایمان مزاری وہ ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور اس سے کہیں کہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کریں۔ اب ہم لوگ سب اس کے پاس گئے، اسد کے پاس، کوشش کی، ہم نے اسے کافی پلانے کی کوشش کی، اسے سینڈوچ کھلانے کی کوشش کی، میری پاکٹ میں ایک چاکلیٹ پڑی تھی، میں نے اس کو وہ کھلانے کی کوشش کی، وہ بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ پھر ہم نے آخر میں جو سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، ان کو کہا کہ آپ اس کے پاس آ کر بیٹھیں اور اس سے آپ کنونس کریں۔ سلل المیڈا صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی بار بار ان سے کوشش کر رہے تھے، بلکہ ان کے اپنے ہاتھ میں ایک کوک کی بوتل تھی، انہوں نے وہ بھی انہیں دی، لیکن اسد علی طور صاحب بالکل ریلیکٹنٹ تھے، اور میرا دوست ہے، میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ ضدی تو وہ انتہا کا ہے۔ بہرحال حامد میر صاحب نے بھی 5 منٹ اس سے گفتگو کی، اور وہ بڑی دلچسپ گفتگو تھی۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ یار اسد، یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ ایف آئی اے والوں کو کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے احتجاج کر رہا ہوں؟ یہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پر آپ احتجاج کریں گے اور لوگ آپ کے اس احتجاج کو مثبت رنگ دیں گے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہو؟ تو اسد علی طور صاحب نے کہا کہ نہیں سر، میرا ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو قصور ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارے اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ تو حامد میر نے کہا کہ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہ سوچو، یہ لوگ پارٹ ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں، یہ لوگ بھی اتنے ہی شریک جرم ہیں جتنے کہ تم لوگ جن کو سمجھتے ہو وہ ہیں، لہٰذا ان کو بالکل بھی آپ سائڈ پر نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کے مجرم ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان کو مجرم نہیں کہو گے تو حامد میر نے کہا کہ میں تو ان کو ہمیشہ مجرم ہی سمجھوں گا، اور اگر تم نے آواز اٹھانا بند کر بھی دی تو میں نہیں بند کروں گا، اور ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حامد میر صاحب نے مکالمہ کیا اسد علی طور صاحب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ایز این ایلڈر کہ یار آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، پلیز آپ کھا لیں، آپ کی اس بھوک ہڑتال سے نقصان آپ کا ہوگا۔ بہرحال اسد علی طور صاحب نہیں مانے، میں آگے بڑھا، میں نے ریکویسٹ کی، وہ نہیں مانے، ثاقب بشیر نے ریکویسٹ کی، سب نے ریکویسٹ کی۔ مطیع اللہ جان صاحب کو ہم ایک مرتبہ پھر لے کر آئے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے، کیونکہ اب مطیع اللہ جان اور اسد علی طور صاحب کا نا ایک بڑا پیارا سا رشتہ بھی ہے، اسد علی طور بہت زیادہ مانتا ہے مطیع اللہ جان کو، اور ان کی آپس میں کچھ ناچاکی بھی رہی ہے ماضی قریب میں۔ بہرحال مطیع اللہ جان صاحب گئے اس کے قریب، اسے چھوٹے بھائی کے طور پر کہا کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو، جو فائٹ تم لڑ رہے ہو، جو لڑائی تم لڑ رہے ہو، وہ ہماری لڑائی ہے، اور کیا تم ہماری لڑائی ایسے ہی بیچ راستے میں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں اگر لڑنا ہے ہمارے لیے لڑو، تو کھڑے ہو جاؤ، اور اب کم از کم اپنی صحت کا خیال تو رکھو۔ بہرحال انہوں نے کافی ایموشنل کیا اس کو، اور فیملی کا بھی بتایا، جس طرح والدہ ان کی پریشان ہے اسد علی طور صاحب کی، ان کو مطیع اللہ جان صاحب نے ایک کی رول پلے کیا اس کی جو ہنگر سٹرائک ہے وہ ختم کروانے کے لیے، اور اسد علی طور صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کھا لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر فوراً وہاں پر چیزیں اویلیبل تھیں، لائے تھے تمام دوست پہلے ہی کہ اس کی جو سٹرائک ہے وہ توڑوانی ہے، پھر اس کو ہم نے مختلف چیزیں کھلوائیں، اور اسد علی طور صاحب نے جب وہاں پر کچھ کافی وغیرہ لے لی، سینڈوچ کھا لیا، اور جج صاحب کا جو ریڈر ہے وہ آیا۔ جج صاحب خود تو نہیں آئے، بہرحال ان کا ریڈر آیا، اور اس نے آرڈر کی 2 کاپیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اور اس میں باقاعدہ طور پر مینشن تھا کہ 3 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جاتی ہے۔ جج صاحب خود نہیں تھے، بہرحال ہادی علی جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے پرزور مطالبہ کیا ریڈر سے، اور ان سے کہا کہ جج صاحب کو آپ بلائیں گے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ہمارا کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ بہرحال جج صاحب دوبارہ آئے،
اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جوڈیشل جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں 3 روز کی توسیع تو کر دی ہے، مگر ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس سے ملاقات بھی کرنی ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے وکلاء ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ مجھے الگ سے درخواست دے دیں۔ اسی وقت وہاں پر ایک پیپر کے اوپر درخواست لکھ کر دی گئی اور جج صاحب نے آرڈر بھی پاس کر دیا۔ بہرحال یہ تھی تمام تر صورتحال۔ کمرہ عدالت سے جیسے ہی اسد علی طور صاحب باہر نکلے، انہوں نے پھر جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر وہاں پر ایک مختصر سی گفتگو کی، بڑی ہی حیران کن اور تباہ کن قسم کی گفتگو ہے، وہ بھی آپ لوگ ذرا ملاحظہ فرما لیں اور وہ آپ سنیں۔ میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسد کیا کہنا چاہو گے؟ مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا، جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی۔ میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی۔ یہ پاکستان کے طاقتور لوگ جان لیں، یہ جو مرضی جس طرح کے مرضی فریولس مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں جرنلسٹ ہوں، اسد علی طور از نو باڈی، دس از دا کاز جس کے لیے میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ اچھا ایمان